नाज़रीन मोहतरम, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कटा सर लेकर जब इनकी बहन ज़ैनब मदीना पहुंची, यजीद ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कटा सर इनकी बहन ज़ैनब के हाथ में रखते हुए कहा, अब तुम लोग अपने शहर मदीना लौट जाओ। हज़रत ज़ैनब रोते हुए अपने शहर मदीना लौटी और हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कटा सर रखते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, वाक़या करबला तारीख़ी इस्लाम का वो दर्दनाक सानिया है जो 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इराक़ में करबला के मकाम पर पेश आया। सानिया करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने अहले बैत और रफ़क़ा के साथ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। तारीख़ आलम शहादतों की ऐसी लाजवाब दास्तान है आज तक न पेश कर सकी। नाज़रीन मोहतरम, जिसमें एक मुजाहिद ने अपने पूरे कुंबे को दीन इस्लाम की सरबुलंदी और रब की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर, हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे नज़र और अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़र्जंद हैं। 5 शौबान सन 6 हिजरी में आपकी विलादत बासादत हुई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। बचपन में कभी आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सवार होते तो कभी बहालत नमाज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर सवार होते। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अत्हर के साथ चिमटे होते थे। जब पुश्त मुबारक पर होते तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद्दों को लंबा फरमा देते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुसैन चराग़े हिदायत है। अमीर मुआविया की वफ़ात के वक्त अमीर इमाम हुसैन मदीने में मौजूद थे। यजीद जब तख्ते नशीं हुआ तो इसने वाली मदीना वलीद बिन उत्बा को हुक्म दिया कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से इनकी खिलाफत के लिए बैयत ली जाए। वाली मदीना ने जब इन हस्तियों को बुलाकर जब यजीद का पैगाम सुनाया तो उन्होंने हालात के पेश नज़र मदीना को छोड़ दिया और मक्का चले आए। मक्का में इमाम में मौजूद थे कि तो कूफा वालों ने ख़त आना शुरू हो गए कि यजीद तख्त पर बैठ चुका है, वो दीन में तरह तरह की खराबियाँ पैदा करने का मर्तकब हो रहा है। इसके फस्को फजूर को अगर ना रोका गया तो दीन इस्लाम का शिराज़ा बिखर सकता है। हम आपको अपनी पूरी मुआवनत का यकीन दिलाते हैं, लिहाजा आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ। इस तरह के मज़ामीन पर मुश्तमिल तकरीबन 900 खतूत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मौसूल हुए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कूफा जाने का फ़ैसला कर लिया। सहाबा कराम में से कई लोगों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कूफा जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी कूफा वाले आपके भाई और वालिद गरामी के साथ धोखा कर चुके हैं, इनसे कुछ भी बियत नहीं है। अब तय ये पाया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्लिम बिन अकील, जो कि इनके चचाजाद भाई हैं, कूफा भेजा ताकि वो वहाँ के हालात को परखें, लोगों से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए बैयत लें और हालात और तमाम सूरत हाल से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आगाह करें। इमाम मुस्लिम कूफा के लिए रवाना हुए। कूफा पहुँचकर मुस्लिम बिन अकील ने मुख्तार के घर पनाह ली।
بیعت شروع ہوئی تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، فوراً تشریف لے آئیں۔ امام اپنے 72 اصحاب کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ امام کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر کوفہ کے حالات اچانک تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے کوفیوں کو ڈرایا دھمکایا اور کہا، جس نے بھی یزید کی بیعت توڑی تو میں کوڑے اور تلوار سے کام لوں گا۔ کوفیوں نے پینتر بدلنا شروع کر دیا اور بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران امام مسلم اکیلے رہ گئے اور جاسوسوں کے سبب گرفتار ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کا سر کاٹ کر دارالامارت سے نیچے پھینک دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جانب عازم سفر ہوئے تو راستے میں فرزند کا شاعر ملا۔ یہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کوفیوں نے عقیل سے کی گئی آپ کی بیعت توڑ دی ہے اور امام عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفی وہ لوگ ہیں جس کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ۔ امام نے اصحاب سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کے قرابت داروں نے کہا کہ ہم عقیل کا قصاص لیں گے۔ امام کا قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے ہربن یزید نے آپ کا راستہ روکا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے 4,000 کی مزید کمک دے کر عمر بن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر بھیجا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے خطوط کے وہ تھیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کی تو عبداللہ بن زیاد بھی مطمئن ہوا کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ شمر ذی الجوش نے اس وقت دربار میں موجود تھا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ کیا آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ مہلت فراہم کریں گے؟ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جمعیت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہ پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبید اللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کے بجا لائے تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹھیں مارتا ہے اور وہاں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا۔ فوجی اشکیا فرات کے کنارے پر موجود ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ جناب میر انیس اپنے مرثیہ میں اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر آپ نے اپنی صاحب زادی حضرت زینب سے کہا، مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ یہ فوج اشکیا میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ
اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر چراغ کی گل کر دو، اور اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ زہیر بن کین نے کہا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دشمن ہمارے جسم کو کینچوں سے قطرے قطرے کر دے تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ 10 محرم کی صبح ہر نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ امام نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا، پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر اپنے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی۔ فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بطول و علی کے بیٹے ہیں۔ تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا، فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے بلا بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے، وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے، لیکن کیا کہیں کہ بدبختی و لعنت فوج یزید کا مقدر ہو چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی۔ فوج کے عہدے داروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا۔ پہلا تیر چلانے والا اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادر اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اطہار میں حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ 9 محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین بن علی کی آئی۔ حسین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ علی کا شیر حیدری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اور پٹکا باندھے علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بیر بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا، آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر گھر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر یک بارگی حسین پر حملہ کر دو۔ میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب بڑھے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا تو اس نے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ بعد از قتل کے حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا، لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے سر اقدس حسین کے ہونٹوں پر چھری ماری۔
اور اس نے کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، او بدبخت، چھری ہٹا لے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے جب یہ خبر سنی تو یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینتر بدلا اور کہنے لگا، خدا غارت کرے ابن زیاد کو، اس نے جلدی جلدی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر لے کر ان کی بہن زینب مدینہ پہنچی، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھری لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر ماری اور کہنے لگا، اے لوگو، دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا، اے لوگوں، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو اے لوگوں، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں 14 پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی میری قوم کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا، آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا، تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا، اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا، یہ سب کچھ تم لوگوں نے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کا بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا، اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے میں اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ آخر یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ دیا ہے تو لوگوں میں کہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینہ کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینہ والے رونے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ پاتے کہ دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین رضی اللہ عنہ کا کیا حال کیا ہے۔
اسے قتل کر دیا، اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہی کاٹ دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب کچھ پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جب لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دے دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن جویریہ تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور برا بھلا کہا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن جویریہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اس وقت ابن جویریہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ گھوڑے کے بھٹکنے کی وجہ سے ابن جویریہ کا پیر پھسلا اور گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی زین میں پھنس گئی۔ پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن جویریہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن جویریہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ آخر اس کا جسم کٹ کر ختم ہو گیا، صرف اس کی وہ ٹانگ بچی جو اس گھوڑے کی زین میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا۔ وہ سیدھا آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں لگا تھا، دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نہ پی سکے۔ ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن نمیر سے کہا کہ اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا، ایسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بد دعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کا حکم دیا، اس کے حکم پر فوجیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تھا۔ ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اسی کے ساتھ تھا۔ تو جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی اور ابن زیاد نے مجھ سے کہا، اے آدمی، کیا تم نے بھی ابھی وہ آگ دیکھی جو ابھی میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا، ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا، یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، اس کو راز ہی رہنے دینا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں ایسا آدمی تھا کہ ان کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ جاتا، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا، اس کی وجہ موت بنی۔ حضرت ابو قبیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا،
تو جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگی۔ پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کی طرح اندھیرا ہو گیا اور آسمانوں میں تارے نظر آنے لگے اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا گئے تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکر یا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا۔ پھر 3 دنوں تک آسمانوں میں ایسا لال پڑ گیا، ہمیں ڈر لگنے لگا شاید اب قیامت ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔